अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इक़्तिदार के 5वें महीने में ही हुकूमत के सामने कई बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, जिनमें मुआशी, सियासी और लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस शामिल हैं। खुद हुकूमती वुज़रा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि सब अच्छा नहीं है। इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में 8 फरवरी के इंतखाबात को निशाना बनाया जा सकता है। आईनी बहरान का खदशा है। इसके अलावा मुआशी सूरत हाल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ आज ही स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 1% कम कर दी है और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग भी बेहतर कर दी है। मगर दूसरी तरफ हुकूमत दोस्त ममालिक की जिस सरमायाकारी के दावे कर रही थी, उस पर कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आ रही है। और इस दौरान अवाम बिजली के बिलों और भारी टैक्सों से परेशान होकर सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। 4 दिन से जमात इस्लामी लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना दिए बैठी है और हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए हैं, जिनमें बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने समेत टैक्सेस और IPP से मुताल्लिक मुतालबात शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात ठीक नहीं हैं। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ होने वाला जलसा धरने में तब्दील हो गया है, जिसमें ना सिर्फ खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक है, बल्कि खातून रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच इसे लीड कर रही हैं। जबकि BBC के मुताबिक जिन काफिलों को गवादर जाने से रोका गया था, उनकी जानिब से इन्हीं मकामात पर धरने दे दिए गए हैं। धरने के शुरा की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर धरने में शिरकत करने के लिए बलूचिस्तान भर से आने वाले काफिलों पर फायरिंग करने और उन्हें गिरफ्तार करने के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। जबकि पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 अफराद के मारे जाने की इतलात भी आ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम के शहर पाराचनार में 24 जुलाई से जारी फिरका वाराना फसादात में 43 अफराद मारे गए हैं और 177 अफराद जख्मी हुए हैं। अहम बात यह है कि पाराचनार में ज़मीन का एक तनाज़ा बार बार फिरका वाराना लड़ाई में तब्दील हो जाता है और फिर आस पास के इलाकों तक फैल जाता है, मगर इलाके में हुकूमत की कोई रिट नज़र नहीं आती है। इस दफ़ा भी यही हुआ। 100 किनाल ज़मीन का तनाज़ा शिया सुन्नी लड़ाई में बदल गया और तसादुम में दर्जनों अफराद की जानें चली गई। हुक्काम का कहना है कि तनाज़े के मकाम पर फरीक़ैन के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है और मोर्चे खाली करवा कर वहाँ पर पुलिस, FC और फौज के जवानों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन आस पास के इलाकों में फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है और फायरबंदी के लिए इंतजामिया और अमजरगा कोशिशें कर रहा है। अब एक तरफ हुकूमत के सामने इस तरह के चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ सियासी तौर पर भी हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। तहरीक इंसाफ हुकूमत की सबसे बड़ी सपोर्ट यानी एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत खत्म करवाना चाह रही है और खुद इमरान खान ने आर्मी चीफ को इस हवाले से बराह रास्त पैगाम भेजा है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट की साइड तब्दील हो जाएगी। जबकि अदलिया से तहरीक इंसाफ को बड़े रिलीफ मिल रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने सियासी मुस्तकबिल के लिए अदलिया से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं और दावा कर रही है कि दिसंबर में हालात बदलने जा रहे हैं। खुद हुकूमत भी 8 फरवरी के इलेक्शन से मुताल्लिक अदलिया से किसी बड़े फैसले का खदशा जाहिर कर रही है और आईनी ब्रेक डाउन के खदशात का इजहार करते हुए इससे निमटने की तैयारी का दावा कर रही है। हुकूमत के खदशात और इल्जामात के बावजूद तहरीक इंसाफ मुसलसल इस उम्मीद का इजहार कर रही है कि दिसंबर तक हालात उसके हक में साजगार हो जाएंगे और उसे इलेक्शन में जीती गई नशिस्तों के हवाले से रिलीफ मिल जाएगा। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे और उसके बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के जरिए इमरान खान ने जेल से न सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पैगाम भिजवाया, बल्कि कौम से भी कहा कि वो दिसंबर में नए इलेक्शन की तैयारी करें। इसके अलावा इमरान खान ने उमर अयूब के जरिए आर्मी चीफ को पैगाम देने के बाद अपनी बहन अलीमा खान के जरिए भी जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दिया कि वो न्यूट्रल हो जाएं और इसके बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी यही बात की और कहा कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं, हुकूमत से खुद को दूर कर लें, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। और आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कह दिया कि इमरान खान ने इस बात का तज़किरा किया है कि थोड़ा सा टोन डाउन होना चाहिए। न्यूट्रल का मुतालबा यह है कि गैर सियासी हो जाएं, सियासत में दखलंदाजी ना करें। आज भी खान साहब ने इस बात का तज़किरा किया है, थोड़े से टून डाउन होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ पे ज़रूर यकीन करो, खान साहब ने वो वर्डिंग का आज उसमें अडियाला जेल में कहा है कि हमारा मुतालबा यही है, न्यूट्रल का मुतालबा यही, गैर सियासी हो जाओ। हम यही चाहते हैं कि हर इदारा अपने हदूद में रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दे। अगर कोई इदारा पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना करते हैं तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं आप गैर सियासी हो जाएं, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें।
آج عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ عمران خان کوئی ڈیل کریں، لیکن عمران خان ڈیل نہیں کریں گے اور یہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے۔ تو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان نکلنے لگے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس وقت یہ انلیگل کیسز کے اوپر آ گئے ہیں، ان کا خیال نہیں تھا کہ عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ اب یہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کیسز؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کرے۔ میں یہی بتانا چاہتی ہوں عمران خان ڈیل نہیں کریں گے اور یہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان نے الیکشن ٹریبیونل سے جلد ریلیف ملنے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ حکومت کو اصل خطرہ ٹریبیونل سے ہے۔ جس دن بھی صحیح گنتی ہو گئی اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ حکومت کی اکثریت ختم ہو جائے۔ اس فیصلے کے بعد وہ اپنے حواس باختہ ہو گئے ہیں، ان کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ وہ جس امید پر بیٹھے تھے وہاں سے ہی حواس باختہ ہو گئے ہیں، لیکن اصل ان کو جس بات کا خطرہ ہے وہ اگلا سٹیپ ہے، وہ ٹرائبونلز کا ہے، کیونکہ بیشتر کیسز ہمارے ایسے ہیں بالخصوص پنجاب میں نیشنل اسمبلی کے بھی صوبائی اسمبلی، وہاں تو فارم 45 ہی کیلکولیٹ کر کے بہت ساری ہماری سیٹیں اور نکل آئیں گی۔ یہاں خوف زدہ ہے ان کے، کچھ میں نے سنا کہا بھی ہے کہ اب یہ ہماری سیٹیں خالی کرائیں گے، جس دن بھی صحیح کاؤنٹ ہو گئی اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو عین ممکن کی میجورٹی ختم ہو جائے۔ حکومت جہاں ایک طرف تحریک انصاف کو عدلیہ سے ریلیف کی امید پر شک کا اظہار کر رہی ہے، وہیں آرمی چیف کے نام عمران خان کے پیغامات کو معافی تلافی کی کوشش قرار دے رہی ہے، جبکہ ان حالات میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کے لیے اندرونی طور پر بھی سب اچھا نہیں ہے۔ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ نواز شریف کے قریب سمجھے جانے والے وفاقی وزراء اپنی وزارتوں میں بیوروکریسی اور دیگر کی مداخلت سے ناخوش ہیں اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ دی نیوز میں صحافی فخر درانی کی خبر کے مطابق گزشتہ کچھ دنوں سے نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے استعفے کی افواہیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر جہانزیب خان سے ان کے اختلافات ہیں۔ احسن اقبال کے قریبی ذرائع کے مطابق احسن اقبال مستعفی نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اگر انہیں فری ہینڈ نہیں دیا جاتا اور مداخلت جاری رہتی ہے تو پھر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے اور حکومت میں کوئی اور عہدہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ خبر کے مطابق اس حوالے سے ڈاکٹر جہانزیب خان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب مل کر معاشی بحالی اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق نواز شریف کی کابینہ کے زیادہ تر اراکین پہلے ہی شہباز شریف کی ٹیم میں نہیں ہیں اور ان میں سے جو موجودہ سیٹ اپ کا حصہ بن گئے ہیں انہیں وہ کمفرٹ حاصل نہیں ہے جو پہلے حاصل ہوتا تھا۔ تاہم وزیر اعظم آفس کے ذرائع نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ نواز شریف کی ٹیم کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ خود احسن اقبال صاحب موجود ہیں، ان سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحریک لبیک کے نائب امیر ظہیر الحسن شاہ کی جانب سے نفرت انگیز مہم اور قتل کی دھمکیوں سے متعلق بھی بات کریں گے، جس کے بارے میں آج احسن اقبال نے خواجہ آصف کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی، اس کی شدید مذمت بھی کی، حکومت نے فوری کارروائی بھی کی، مگر یہ معاملات آخر رکیں گے کیسے؟ سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیشہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ جو سیاسی معاملات ہیں اس پر بھی آپ سے بات کریں گے، آپ کے ذاتی اختلافات کی خبر آ رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج آپ نے اور وزیر دفاع نے پریس کانفرنس کی چیف جسٹس کے حوالے سے، جو چیف جسٹس کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چلائی گئی اس کو کنڈیم بھی کیا گیا، حکومت کی طرف سے فوری ایکشن بھی لیا گیا، وہ شخص بھی گرفتار ہو گیا، مگر اس وقت مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ احسن اقبال صاحب خود وکٹم ہیں، جب یہ معاملات شروع ہو رہے تھے، یہ نفرت انگیزی جب شروع کی گئی، ریاست نے اس کو ایک سیاسی پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، آپ کو گولی لگی، مگر اب صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ چیف جسٹس بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے خلاف فتوے جاری کیے جاتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کے فیصلے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، وفاقی وزراء کو آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ ڈر کا ماحول بن گیا جس میں جو بولے، جس پہ جو چاہو الزام لگا دو، اس سے نمٹا کیسے جائے؟ جی بہت شکریہ شاہزیب صاحب، آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ جیسا انسان بھی اسی نفرت اور اس انتہا پسندی کا نشانہ بنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی دی، اور یہ وہ ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ کس طرح نفرت پر مبنی پروپیگنڈا کرتے ہیں، نوجوانوں کو غلط مذہب کی تشریح دیتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ کام جو ہے 2017-18 میں جب فیض آباد کا دھرنا ہوا، یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پلان کا حصہ تھا جس کا مقصد اس وقت ہماری حکومت کو ختم کرنا تھا، اور اسی کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ جناب نواز شریف صاحب پر حملہ کیا گیا، خواجہ آصف صاحب پر کیا گیا، مجھ پہ تو گولی چلی، وہ ایک پورا تسلسل تھا ایونٹس کا۔ اور پھر یہ جو
ایشو اٹھایا گیا، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو خدا نہ خواستہ ختم نبوت پہ یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی قسم کا سمجھوتا کرے، لیکن اس مسلمانوں کے نزدیک جو حساس مسئلہ ہے اس کو بھی سیاست کا ایک ٹول بنا کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا۔ اب اس کا آپ نتیجہ دیکھیں کہ ہم کتنے ایپیسوڈز دیکھ چکے ہیں کہ سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا، پھر اسی طرح جڑاں والا میں، پھر سرگودا میں، کئی سوات کے اندر، وہ اچھرے بازار میں ایک خاتون بمشکل اپنی زندگی پولیس آفیسر کی وجہ سے بچا پائی، ورنہ آپ دیکھیے کہ کتنی تنگ نظری تھی کہ صرف جو کوئی عربی خطاطی ہے اسی کوئی قرآن مجید کا آیت کا فتویٰ دے کے تو شاید اس کی جان لے لیتے خاتون کی۔ تو یہ جو تنگ نظری اور یہ ایک بہت ہی معاشرے کے اندر انتہا پسندی کا جو رویہ پنپا ہے پچھلے سالوں میں، اب وقت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم حکومت میں تھے تو 2017-18 میں ہی ہم نے پھر پیغام پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے جو جید ترین علماء ہیں ان کا فتویٰ حاصل کیا تھا، اور اب بھی میں نے حکومت کو یہی تجویز دی ہے کہ اس وقت پاکستان کے علماء کرام کو دعوت دی جائے، اور ان کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں۔ بالکل فرض ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ خاموش ہیں انفارچونیٹلی۔ امید کرتے ہیں کہ اگر حکومت انہیں دعوت دے رہی ہے تو وہ صحیح تشریح کے لیے اور اس نفرت انگیز مہم کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ مگر ایسا اقبال صاحب پچھلے 4-5 سال میں تو یہی دیکھا گیا نا کہ سیاسی جماعتوں کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے جو نفرت انگیزی لانچ کی گئی تھی وہ اب ریاست کی جڑوں کو کمزور کر رہی ہے، اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ محفوظ نہیں ہیں، کوئی صحافی بات کرے محفوظ نہیں ہے، عام عوام محفوظ نہیں ہے، لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، تو پھر اس ملک میں ظاہر چیف جسٹس بھی محفوظ نہیں ہے، ان کے لیے بھی فتوے جاری کیے جاتے ہیں، کروڑ انعام کی بات کی جاتی ہے۔ پھر اس ملک میں اگر کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا تو آرمی چیف بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ تو یہ پوری ریاست کو ادراک کرنا پڑے گا نا کہ اس خطرے سے اب نمٹنا کیسے ہے جو ریاست کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، عوام میں محفوظ نہیں ہے، عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ جی دیکھیں نا، اس پر ایک بہت ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے۔ 2018 میں جب مجھ پہ حملہ ہوا تو میں نے ہاسپٹل میں رہتے ہوئے بھی اس وقت نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈرافٹ مکمل کروایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم کائنیٹک میجرز لیتے ہیں یا سیکیورٹی کے میجرز لیتے ہیں وہ اس چیز کی بے خونی کے لیے کافی نہیں ہوتے، ہمیں نان کائنیٹک میجرز بھی لینے ہیں، ہمیں اپنے نظام تعلیم کے اندر اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے سوشل ریفارمز کے ذریعے، اور دوسری جو سٹیپس ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کی اصلاح کے ذریعے، ہمیں جب تک ایک ہولسٹک ہم سلوشن نہیں اختیار کریں گے تو اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نہیں ہوگا۔ اور جب میں حکومت سے نکلا تو میں نے اس وقت کے جو ارباب اقتدار تھے ان کو کئی دفعہ توجہ دلائی کہ یہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تیار ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، وگرنہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے کوئی سیکیورٹی آپریشنز کیے، وہ مستقل علاج نہیں ہے جب تک کہ آپ سیکیورٹی آپریشنز کے اوپر ایک پولیٹیکل، سوشل، اکنامک ڈسپینسیشن نہ لائیں اور اس کو ہولسٹکلی ہینڈل نہ کریں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان جس پر سب کا اتفاق رائے تھا اس کے اوپر جائیں، بلکہ اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن جو آپریشن جو کیا گیا وہ قطعاً اس قسم کا آپریشن نہیں تھا کہ لوگوں کو بے گھر کیا جانا ہے، اس میں شاید مس کمیونیکیشن ہوئی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پلس کی طرح ایک پوری قوم کو ملا کر متحد کر کے اس انتہا پسندی کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشنز کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں، اور اس کے علاوہ علماء کو استعمال کریں، جو پرچار ہے نفرت کا اس کو روکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں بشرطے کہ سب اتفاق رائے سے چلیں۔ اور اب امید کرتے ہیں کہ ریاست، علماء، حکومت یہ سب اتفاق رائے کے ساتھ کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں کہ یہ جو ماحول ہے جو کہ پاکستان کی جڑیں کمزور کر رہا ہے ہم اس سے آگے بڑھ سکے۔ میں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، ویسے اقبال صاحب آپ کے استعفے کی خبریں، آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں، آپ کی چلنے نہیں دی جا رہی ہے، مشاورت نہیں ہو رہی ہے، کیا درست ہے یہ؟
دیکھیے یہ پتہ نہیں کسی مخصوص لابی کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں. حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ کے اپنے کچھ رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے حکومت کے یا اپنی جماعت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اور حکومت کے اندر اپنی رائے رکھنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک صحت مند چیز ہے. الحمدللہ میں نے مسلم لیگ نون سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، 30 سال اس میں لگائے ہیں، بڑی سختیاں بھی جھیلی ہیں، اور اپنی قیادت سے اور اپنی جماعت سے بے وفائی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی نہیں سوچ سکتا. اور جو میری آزادانہ رائے ہوتی ہے وہ میں پارٹی کے اندر کھل کر دیتا ہوں، چونکہ یہ میری پارٹی سے وابستگی کا ایک تقاضا ہے کہ جو رائے میں سمجھوں درست ہے وہ میں اپنی قیادت تک پہنچاؤں. مگر آپ کو اعتراض ہے کہ بیوروکریٹک مداخلت ہے آپ کی وزارت میں اور آپ کے مشاورت کے بغیر فیصلے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے نہیں، ایسی بات نہیں. یہ حکومت میں جو تقرریاں ہیں یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہوتی ہے، یہ ان کی چوائس ہے. اس سے پہلے جب میں پلاننگ منسٹری میں تھا تو نواز شریف صاحب کے دور میں چونکہ پلاننگ منسٹری کا ایک مخصوص تقسیم ہے، یہاں پر 2 سربراہ ہوتے ہیں، تو یونٹی آف کمانڈ کے تحت پہلے 5 سال میں یہاں پہ ڈپٹی چیئرمین اور منسٹر رہا. اب اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ وہ ان عہدوں کو سپلٹ رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی پسند ہے، اور میرے لیے تو آسانی ہے کہ میرا کام آسان رہے گا، میرا لوڈ ہلکا رہے گا. تو اس پسند پر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اس پسند پر معترض نہیں ہیں آپ خوش ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں. آپ کو کوئی پریشانی نہیں. اب آگے صاحب، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ظاہر IMF کے پروگرام کے تحت اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا، مشکل فیصلے ہوئے، عوام سڑکوں پر ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی باقاعدہ طور پر مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر ہے، اس وقت دھرنا دیے بیٹھی ہے. اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ دسمبر تک معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے فوج کو بھی پیغام بھیجا ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں، اور معاملات جو ہیں وہ سپہ سالار کے اب جنگل کا بادشاہ کہہ رہے تھے پہلے آرمی چیف کو، اب سپہ سالار کہہ رہے ہیں. مگر دوسری طرف خود خواجہ آصف صاحب بھی اکتوبر میں خطرے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کیا سب کچھ کھو دیں گے، مشکل فیصلے کریں گے؟ نہ پرفارمنس کا کارڈ آپ کے پاس ہوگا، نہ مہنگائی کم کرنے کا کارڈ آپ کے پاس ہوگا، نہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ کے پاس ہوگا. اکتوبر نومبر میں سب کچھ کھو دیں گے آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ، جس میں تمام سیاستدان، تمام ہماری عدلیہ کے اراکین، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا، سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک کراس روڈ پہ کھڑے ہیں. پاکستان میں جو اقتصادی اس وقت مسائل ہیں اس پہ کسی کو کوئی نئی بات بتانے کی ضرورت نہیں. سب سمجھتے ہیں کہ ہم ایک تقریباً ڈیٹ ٹریپ کے کنارے پہ کھڑے ہیں. اس سے ہمیں اگر نکلنا ہے تو ہمیں 5 سال کا استحکام چاہیے اور پالیسیز کا تسلسل چاہیے. ہمارا استحکام کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے جب حکومت کی آپ کو نہیں استحکام کے ساتھ حکومت کرنے دی گئی، مگر اب ایک دن وزیر اطلاعات پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ رہی ہے، پھر وزیر پیٹرولیم پریس کانفرنس کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کبھی ان پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، کبھی انہیں مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں. تو آپ کون سا سیاسی استحکام چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ پرفارم کر سکیں؟ دیکھیے اس کے اوپر جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے لیے کیا رول دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی سپہ سالار کہہ کے اور کبھی میر صادق، میر جعفر کہہ کے، یا کبھی امریکہ کی سازش کا کہہ کے، کبھی امریکہ کو مربی بنا کے، اس طرح کے یو ٹرن سے وہ اپنے لیے کوئی سپیس پیدا کر لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس وقت بھی دیکھیے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے قومی اداروں اور فوج کے خلاف بالخصوص جس قسم کی گھناؤنی مہم پی ٹی آئی کے میڈیا سیلوں سے چل رہی ہے، آج تک میں نے اپنی زندگی میں بھارت یا اس کی ایجنسی را میں اتنی جرت نہیں دیکھی تھی کہ وہ ہمارے قومی اداروں کے خلاف اس طرح کی مہم چلا سکے. تو ان کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ایک جمہوری جماعت بننا چاہتے ہیں یا وہ بھی ایک فسادی انتشاری جماعت بننا چاہتے ہیں. ان کے فیصلہ کرنے سے پہلے بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. مگر آپ نے اگر فیصلہ کرنے سے پہلے، آپ کے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ آپ نے ان سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، ان کے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ انہوں نے اپنا طرز عمل بدلنا ہے یا نہیں بدلنا، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور سائیڈ بدل لی، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟
نہیں دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو یا ہم ہو یا کوئی ہو، سب کو پتا ہے اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے. ایک چیز جو پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا وہ سیاسی بے یقینی ہے، وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور وہ ملک کے اندر کسی قسم کا فساد اور انتشار ہے. اور شاہزیب، میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا، پاکستان نے چین کے ساتھ ایک بڑے اشتراک کا منصوبہ شروع کیا، اسی طرح کے انتشار کی جو قوتیں ہیں وہ سرگرم ہوئیں. 2013 میں جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے 2014 کا دھرنا دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے مسلسل کوشش دیکھی جب چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرایا گیا. لیکن ہم لگے رہے اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے کہ 3 سالوں میں $25 ارب کی انویسٹمنٹ ہم لے کر آئے. اب بھی جب چین کا ہم نے اعتماد بحال کیا 2022 کے بعد، جب کہ 4 سالوں میں پی ٹی آئی نے ہمارے دوست ملک کے ان منصوبوں کو چور اور ڈاکو اور پتہ نہیں کرپشن کیا کیا کہہ کے سرمایہ کاروں کو یہاں سے بھگا دیا تھا. اور اب جب کہ چین نے کہا ہے کہ ہم سی پیک کا ایک اپ گریڈڈ فیز 2 کرنے کے لیے تیار ہیں، جس دن سے یہ اعلان ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار کے لیے نئے چہرے اور وہی پرانے چہرے سرگرم ہو گئے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے فیز 2 سی پیک کا آگے بڑھ سکے اور پاکستان پولیٹیکل سرٹینٹی کی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات تو چین کی طرف سے بھی کی گئی ہے نا. اور اب دوسرا جو اہم مسئلہ آپ کو اس وقت درپیش ہے وہ یہ کہ جو آپ کہا کرتے تھے اور ہمارے پروگرام میں آگے کہا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے تحریک انصاف سے فاصلہ اختیار کرے کیونکہ تحریک انصاف کی بری کارکردگی کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پر پڑ رہا ہے اور فوج کو گالیاں پڑ رہی ہیں. ایگزیکٹلی اب وہی بات تحریک انصاف کی طرف سے کی جا رہی ہے. آپ کی 5 ماہ کی حکومت ہے، اس سے پہلے بھی آپ حکومت کر کے گئے. اب علی امین گنڈا پور صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کیونکہ آپ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ پہ اس حکومت کا بوجھ پڑ رہا ہے. اب عمران خان صاحب بھی ان سے نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں. پہلے نیوٹرل کو جانور کہتے تھے، اب نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بس ان سے دور ہو جائیں. وہ آپ سے دور ہوئے آپ کی حکومت گر جائے گی. میرا خیال ہے کہ شاہزیب اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں، پورا ملک جانتا ہے کہ اپریل 2022 میں اگر ہم حکومت نہ سنبھالتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس وقت بڑے سخت فیصلے کر کے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بند کر کے اگر ہم نے اس وقت ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچایا ہوتا تو شاید ہم 2/3 اکثریت بھی جیت کے آج سنگل حکومت بنا کے بیٹھے ہوتے. اور اب بھی جب ہم آئے ہیں تو پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہم نے ریفارم شروع کی، آپ دیکھیے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ریکارڈ توڑ رہی ہے. کیوں؟ یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے کہ حکومت کی سمت ٹھیک ہے. آج ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ریٹنگ بھی نسبتاً بہتر ہو گئی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کنکلوڈ ہونے کے بعد بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا اور سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے. ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر بہتر پرفارم کر رہا ہے، آئی ٹی سیکٹر کے اندر بہترین ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، اور پرائم منسٹر ان کی طرف خصوصی توجہ دے رہے ہیں. ابھی چین سے ہم 1000 ایگریکلچر ایکسپرٹس کا معاہدہ کیا ہے، اسی طرح 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی میں ٹریننگ کا معاہدہ کیا ہے. کنٹینیوس ریفارمز کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے آپ کی حکومت رہ پائے گی؟ آپ کو کوئی خطرہ نہیں لگ رہا ہے اکتوبر نومبر میں جس کی بات فواد صاحب کی طرف سے کی گئی تھی؟ اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے دسمبر میں ہماری حکومت آ جائے گی، ہم نئے الیکشن کے لیے چلے جائیں گے. جی، تحریک انصاف تو خواب دیکھنے میں پابندی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی کولیشن گورنمنٹ کے دونوں پارٹنرز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دونوں بہت آزمودہ جماعتیں ہیں اور یہ رسپانسبل پارٹیز ہیں. اس وقت سب کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کا بحران اس وقت کسی بھی نئے بحران کی طرف گیا یا بے یقینی کی طرف گیا تو یہ حالات شاید اتنے بگڑ جائیں کہ پھر ریٹریو نہ ہو سکیں. اور جبکہ ہم ایک ریکوری کے پاتھ پہ چل رہے ہیں، ہم جبکہ ملک کو اب نکال رہے ہیں ان مسائل سے، ان کا حل تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس موقع پہ کسی قسم کی ڈسرپشن پاکستان کے لیے بڑی تباہ کن ہوگی. بہت شکریہ اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. تحریک انصاف کے رہنما حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی آج اس حوالے سے بڑا بیان دیا. حامد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ظاہر تحریک انصاف کا مختلف رہنما کہہ رہے ہیں حالات بدلنے والے ہیں ہمارے لیے، چیزیں بہتر ہونے والی ہیں، دسمبر میں تو حکومت آنے تک کی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ حکومت مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حواس باختہ ہے، مگر انہیں اصل خطرہ ٹریبیونلز سے ہے. اب ظاہر ٹریبیونلز میں معاملات تو اس طریقے سے آگے ابھی تک نہیں بڑھ پائے ہیں، آپ کا اعتراض بھی آپ کو لگ رہا ہے وہاں بھی صورتحال بدلنے والی ہے اور تیزی سے فیصلے آئیں گے اور جو نشستیں آپ کلیم کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی اور حکومت میجورٹی کھو جائے گی؟
دیکھیے فی الحال تو ہم یہی کہیں گے کہ ٹرائبونلز جو ہیں جو کہ مشتمل ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور انہی کے سامنے اگر کیسز گئے تو ہمیں یقین ہے کہ جلدی کیسز نپٹا دیے جائیں گے، اور خاص طور پہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں کوئی بہت لمبی چوڑی شاید ایویڈنس بھی لانی نہ پڑے اور فارم 45 کی ہی جو ہے اس کی ہی آڈٹ کے اوپر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اچھے ٹرائبونل اور حاضر ججوں والے ٹرائبونل جب فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری سیٹیں جو ہے جو ہماری 8 کی رات کو چرائی گئی تھیں، جو ہمارے کامیاب امیدواروں کو ہروا کے ناکام امیدواروں کو کامیاب کیا گیا تھا، وہ معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ کی توقع ہے، مگر آپ کو کیا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے معاملات جا رہے ہیں یہ ہو جائے گا؟ کیونکہ حکومت تو چلی جائے گی اگر ایسا ہو گیا آپ کے اپنے دعوے کے مطابق۔ دیکھیے نا، یہ تو ہماری کوشش ہے، ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے کیسز جو ہیں جلد سے جلد سنے جائیں، اور ٹرائبونلز جو ہیں جو لا اور قانون کے مطابق بنائے گئے ہیں ہو تو پھر اس صورت میں تو معاملات جلدی طے ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بات آپ کی درست ہے کہ توقع ہماری یہ ہے، لیکن بات ہوتا کیا ہے، کس قسم کی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، جو کہ اس وقت عدلیہ کے ساتھ جو کچھ پچھلے کچھ عرصے میں ہوا ہے، جس کی شکایت اسلام آباد کے وہ ہمارے چند بہادر اور کریجس ججز نے کی ہے، اور جو کہ دوسرے ہائی کورٹس میں بھی جس کی تصدیق ہوئی ہے، یہ سارے معاملات ہمارے لیے تشویش والے ہیں۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے ججز اب چونکہ ایک آزاد ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ ان سارے اور تمام پریشر وہ انشاءاللہ جلد فیصلہ کرنے کی صورتحال میں ہے۔ حسن صاحب، اس ساری صورتحال میں ظاہر عمران خان صاحب کا عمر ایوب صاحب کے ذریعے جیل سے پیغام بھجوانا آرمی چیف کو کہ یہ حکومت آپ کو اور ہمیں لڑوانا چاہتی ہے، سپہ سالار صاحب نہ آپ یہ ہونے دیں گے نہ ہم یہ ہونے دیں گے، آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اس پیغام سے 1-1.5 ہفتے پہلے تک عمران خان صاحب ڈائریکٹ انہیں جنگل کا بادشاہ کہہ رہے تھے، ان پر سارے الزام لگا رہے تھے، اپنی وائف کے خلاف کہہ رہے تھے یہ سب وہی کر رہے ہیں، یہ حکومت تو کٹ پتلی ہے۔ اب حکومت پہ ذمہ داری ڈالتے ہوئے آرمی چیف کو یہ کہنا، آپ کو لگ رہا ہے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال ہمارا سٹینس یہی ہے کہ آرمی چیف کو بالکل سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، کسی طور پر بھی سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اور ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ملک کے ڈیفنس کے بارے میں اپنی تمام تر توجہ دے، اور ملک کو اس وقت جو خطرات ہیں بالخصوص ٹیررزم سے، بالخصوص اور جو چیلنجز ہیں ہمارے کئی صوبوں میں، خاص طور خیبر پختونخوا میں، ان کی طرف توجہ دیں، اور سیاست کے اس میں نہ کسی طرح بھی نہ پارٹیشن بنے، بلکہ صحیح معنی میں نیوٹرل ہوں، تاکہ جو اصل کام آئین نے ڈیفنس اور ہمارے فوج کو دیا ہے وہ صرف ملک کا دفاع کرنا ہے۔ اندرونی معاملات کے جو جن میں کہ ٹیررزم وغیرہ آتا ہے ان کو روکنا ہے، نہ کہ کسی طور پر بھی پارٹیزن ہونا، یہ کسی پارٹی کا ساتھ دینا، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ کیونکہ آپ پیغام میں یہی بات ہے، کیونکہ آپ ذرا ان رہنماؤں میں ہیں جو جب پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی 2018 میں، اس وقت بھی آپ نے بہرحال آواز اٹھائی ہے، مختلف وہ فیصلے جن کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوا آپ ان پر بھی اس وقت بھی معترض تھے، آپ نے اعتراض کیا، آج تحریک انصاف خود بھی مانتی ہے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو نون لیگ کے اختلافات تھے اسی نوعیت کے تحریک انصاف کے اختلافات ہیں، جیسے ان کے اختلافات بھلا کر بات آگے بڑھ گئی ویسے ہی ہوگا؟ کیونکہ 9 مئی سے لے کر ذاتی نوعیت کی جو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے ویسا ہی ہے، چیزیں بدل جائیں گی یا حالات زیادہ خراب ہیں تحریک انصاف کے؟ میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف اس وقت کوئی ایسی جو کہ اس سے پہلے ایک زمانے میں ہوتی رہی ہے، جب کچھ ایسے لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے بعد میں 9 مئی کے بعد بالکل ساتھ چھوڑا اور جا کے علیحدہ اپنی پارٹی بنا لی جس کا نام رکھا استحکام پارٹی۔ جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی گروہ بندی اختلافات تو ہوتے ہی ہیں،
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پی ٹی آئی کسی طور پر بھی انتشار کا شکار ہوگی. عمران خان صاحب کو جس دن آزاد کریں گے ساری پارٹی یونائٹڈ ہو کے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور صاحب اگر دوسری طرف سے آپ کو لگتا ہے معاملات طے پا سکیں گے کہ آپ کے اختلافات زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں؟ ماضی میں جو مختلف سیاستدانوں کے، نواز شریف کے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو اختلافات تھے وہ اتنے سنگین اور اتنے ذاتی نوعیت کے نہیں تھے. 9 مئی اور دیگر واقعات کی وجہ سے آپ کے معاملات بہت سنگین نوعیت کے ہیں. ایک آدھ پیغام سے آپ کے خیال میں بات ٹھیک ہو جائے گی؟ میرے خیال میں سنگین اس حوالے سے ہیں کہ جو 8 فروری کو پی ٹی آئی کے سپورٹڈ امیدواروں کے ساتھ ہوا ہے وہ ہماری تاریخ میں پہلے کبھی، تاریخ میں بھی بہت سارے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے پولیٹیکل، اس نوعیت نہیں ہوئی جتنی کہ 8 فروری کی رات کو کی گئی. سارے جو ہیں موسٹلی جو فیصلے تھے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں جس سے جیتی پارٹی کو جتا دیا گیا. اس لیے یہ جو ڈیفنسز ہیں بڑے یہ کہتے ہیں کہ جو زیادتی ہوئی ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ حقدار ہیں، انہیں حق دیا جائے. بس اتنی سی بات ہے، اس پر کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب اگر جن کا 8 فروری کا جو الزام، صاحب 8 فروری کا جو الزام جن پر عمران خان صاحب نے لگایا، اب اگر انہی کو پیغام بھیجنا، آپ کو لگتا ہے 8 فروری اور آج کے مقابلے میں 4-5 مہینے میں اتنا کچھ بدل گیا ہے کہ بات مان لی جائے گی؟ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے اور مجھے اس معاملے کو کہ سچائی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کو اگر دیکھیں پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تبھی اس ملک میں جمہوریت چل سکتی ہے، آئین کی حکمرانی. اگر ہمارے الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے، ان کے رزلٹس بدل دیے جائیں گے تو جمہوریت ہے وہ ناکام ہو جائے گا. بہت شکریہ حامد خان کی گفتگو آپ نے سنی. کچھ ٹیکنیکل مسائل بھی تھے جس کے لیے ہم آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. آج عمران خان کی تلخ کلامی ہو گئی نیب کے کیس میں نیب کے وکیل سے. پھر کیا بات ہوئی اور عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے کیا بات کی، آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف نیب کے توشہ خانہ اور 190 بلین پاؤنڈ کیس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 10 دن کی توسیع کر دی ہے، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جج محمد علی وڑائش نے عمران خان کے وکلا کو 2 گواہوں پر جرح کے لیے آخری موقع دے دیا ہے. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں توشہ خانہ کے نئے کیس کی، جہاں آج احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 10 دن کی مزید توسیع کر دی ہے، جس کے بعد اب اس کیس میں نیب کو عمران خان اور بشرا بی بی کا 25 دنوں کا جسمانی ریمانڈ مل چکا ہے. آج اس کیس کی سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کا نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی روسٹرم پر آئے. بشرا بی بی نے احتساب عدالت کے جج سے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں، میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہے. آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ نیب کیا کر رہا ہے؟ ہمارے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے. نیب والے بائیں جانب کھڑے ہیں، ہم دائیں جانب کھڑے ہیں. نیب والے ایک کے بعد دوسرا جھوٹا کیس فائل کر رہے ہیں. اس دوران عمران خان نے کہا کہ میری اہلیہ کا توشہ خانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ وزیر اعظم میں تھا، میری اہلیہ کسی پبلک آفس میں نہیں تھی. نیب والے ضمیر فروش ہیں، ان کو پیسے دو جو مرضی کہلوا لو. نیب کو ضمیر فروش کہنے پر نیب کے پروسیکیوٹر جنرل مظفر عباسی غصے میں آ گئے اور عمران خان کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ پرسنل نہ ہوں، کیس پر بات کریں. میں نے آج تک آپ کی ذات پر بات نہیں کی ہے. آپ مجھے 30,000 روپے میں مکمل ڈنر اور ٹی سیٹ راجہ بازار سے خرید کر تو دکھائیں. کیا محمد بن سلمان نے آپ کو 30,000 روپے مالیت کا ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ تحفے میں دیا تھا؟ عدالت کی سیدھی جانب میں اور الٹی جانب آپ کھڑے ہیں. دونوں جانب سے طرز جملوں کے تبادلہ کو روکنے کے لیے عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا اور وقفے کے بعد سماعت کے آغاز پر عمران خان نے مظفر عباسی سے معذرت کی، جسے مظفر عباسی نے قبول کر لیا. جس کے بعد عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 10 دنوں کی توسیع کرتے ہوئے نیب کو انہیں 8 اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. جس کے بعد اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کا جسمانی ریمانڈ 25 دنوں کا ہو جائے گا، جبکہ نئے نیب قوانین کے مطابق جسمانی ریمانڈ کی مدت 14 دنوں سے بڑھا کر 40 دن کر دی گئی تھی. آج سماعت کے موقع پر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی ہے. عمران خان نے کہا کہ میں نے پارٹی کو ہدایت کی تھی کہ میری گرفتاری کی صورت میں جی ایچ کیو اور کنٹونمنٹ کے باہر پرامن احتجاج کرنا ہے. احتجاج پرامن اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا، جہاں سے مسئلہ ہوتا ہے وہیں احتجاج ہوتا ہے.
पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर तो एहतजाज नहीं करना था। मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैं 9 मई के वाक़यात का एतराफ़ जुर्म कर रहा हूँ। इमरान खान ने मजीद कहा कि न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं, गैर सियासी होना होता है, जिसका मकसद ये है कि फ़ौज आइन के दायरे में रहे। कौमी सलामती का इदारा हो या कोई भी इदारा, इस पर तनकीद होनी चाहिए। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। जिनकी कोशिश हो कि फ़ौज और PTI में तसादुम हो, क्या वो इस मामले की तफ्तीश करेंगे? इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की है तो आप मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इमरान खान ने कहा कि हमने पहले भी मुज़ाकरात किए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं इसका हमें नुकसान नहीं, फ़ायदा हो रहा है। बानी PTI इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर फैसला किया है कि अब 5 अगस्त को सवाबी में पावर शो करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के सहाफ़ी शब्बीर डार जो आज मौजूद थे अडियाला में और इमरान खान से उन्होंने सवाल जवाब भी किए। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज एक दफ़ा फिर इमरान खान ने ये ज़रूर कहा कि भाई मैंने कोई 9 मई का एतराफ़ जुर्म नहीं किया, इन्होंने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि ये सब करना है, यानी एस्टैब्लिशमेंट पर उन्होंने फिर जिम्मेदारी डाली है कि 9 मई इन्होंने ही कराया, मगर वो फिर न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। आपको उनका एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक मौक़िफ़ नरम होता नजर आया है या वो अपने मौक़िफ़ पर ही खड़े हैं? क्या और सवाल जवाब में आपने जाना? शाहजेब, गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान ने जो एडमिशन किया था कि जो 9 मई से पहले उन्होंने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाजी कॉल दी थी, उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की है, ना उससे वो पीछे हटे हैं, बल्कि उन्होंने वजाहत के साथ ये बताया कि जो मैंने बिल्कुल जो है पार्टी को ये हिदायत की थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने कंटोनमेंट और GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे बयान को पेश किया गया है मीडिया में, मैं इसकी थोड़ी बहुत वजाहत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल कहा था पुरअमन एहतजाज करना है, पार्टी को बाकायदा हिदायत दी गई थी, लेकिन ये जो एहतजाजी कॉल दी गई थी इस पर मैंने 3 वीलॉग्स किए हैं 9 मई से पहले, उसमें भी मैंने यही बात की थी और मैं 28 साल से यही बात कर रहा हूँ। और पुलिस के साथ 12 मरतबा मैंने तफ्तीश में भी ये कहा है कि हमने पुरअमन एहतजाजी कॉल दी थी। अच्छा, इस पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने पुरअमन एहतजाजी कॉल दी थी, लेकिन एहतजाज पुरअमन तो नहीं हुआ, उसमें तो वायलेंस हुआ और तशद्दुद हुआ और जो फौजी तनसीबात हैं, सरकारी तनसीबात पे, उन पर हमले हुए। उस पर इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये प्लानिंग पहले से की गई थी और CCTV फुटेज इसलिए चोरी की गई। अगर CCTV फुटेज सामने लाई जाएं तो उसमें वाज़े तौर पर यह पता चल जाएगा कि हमारे लोग उसमें मुलविस नहीं थे, कोई और लोग मुलविस थे। मैंने उनसे पूछा था कि जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो आप उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं और हम न्यूट्रल ही रहना चाहते हैं, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन आपके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, आपने जलसों में ये कहा कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। अब आप किस हैसियत में मौजूदा आर्मी चीफ को पैगामात भिजवा रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं? इस पर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। और न्यूट्रल शायद मैंने गलत लफ्ज़ कहा है, मेरा मतलब था कि फ़ौज जो है अपने आईनी दायरे में काम करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जमात इस्लामी ने धरना दिया है मैं इसकी तायीद करता हूँ। महंगाई के खिलाफ, बिजली में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी ने ज़बरदस्त काम किया है। बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार तफसीलात बता रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। मईशत के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मईशत के हवाले से एक तरफ हुकूमत को सख्त चैलेंजेस का सामना है। IMF के साथ साफ लेवल मुआहदा हो गया, शराइत पूरी हो गई, मगर IMF के बोर्ड से 37 माह के लिए $7 अरब के मुआहदे के लिए हुकूमत को मजीद शराइत पूरी करनी है, जिनमें दोस्त ममालिक से लिए गए $12 अरब के कर्ज की 3 से 5 साल तक की तौसी शामिल है, यानी सालाना तौसी के बजाय एक साथ 3 से 5 साल की तौसी, ताकि पाकिस्तान पर हर साल के बैरूनी अदायगियों के दबाव में कमी आए और गैर यकीनी की सूरत हाल भी कम हो जाए। $12 अरब पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से लिए हैं, जिनमें सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के $3 अरब शामिल है। इस बात की तस्दीक खुद वज़ीर ख़जाना ने की कि IMF चाहता है कि इन $12 अरब की सालाना तौसी के बजाय उनमें एक साथ 3 से 5 साल की तौसी की जाए। इसके अलावा वज़ीर तवानाई उवैस लगारी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीन का दौरा किया और बिजली के कारखानों पर दिए गए
قرض کی ری پروفائلنگ پر مذاکرات کیے گئے۔ مہتاب حیدر کی جنگ اور دا نیوز میں خبر کے مطابق پاکستان کو چینی بجلی کے کارخانوں کو 2036 تک 15.4 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں اور پاکستان اس ادائیگی کی مدت میں 5 سے 8 سال کی توسیع چاہتا ہے، جبکہ وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق ری پروفائلنگ کے نتیجے میں بجلی کی لاگت میں جو بھی کمی آئے گی اس کا فائدہ بجلی کی فی یونٹ کمی کی صورت میں عوام کو پہنچایا جائے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی آج 2 اہم خبریں سامنے آئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو مزید 1% کم کر کے ڈسکاؤنٹ ریٹ 19.5% کر دیا ہے، جبکہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے اور پاکستان کی ریٹنگ کو CCC سے اپ گریڈ کر کے CCC+ کر دیا ہے، اور اس اپ گریڈ کی وجہ بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا ختم ہونا ہے، کیونکہ IMF کے ساتھ 7 ارب ڈالرز کے قرض معاہدے کے لیے سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے۔ جبکہ فچ کے مطابق گزشتہ شارٹ ٹرم پروگرام میں بہتر کارکردگی دکھانے کی وجہ سے ملک کے خساروں میں کمی آئی اور زر مبادلے کے ذخائر مستحکم کرنے میں مدد ملی اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی توقع ہے، مگر پاکستان کی بیرونی فنڈنگ کی ضروریات اس لحاظ سے معاشی صورتحال کو نازک بنا دیتی ہیں کہ اگر پاکستان چیلنجنگ ریفارمز کرنے میں ناکام ہو گیا تو پھر IMF پروگرام کے تحت کارکردگی اور فنڈنگ کے انتظامات پر اثر پڑے گا۔ آج وزیر خزانہ نے بھی فچ کی رپورٹ پر تبصرہ کیا۔ جو آج فچ کی ریٹنگ اپ گریڈ ہوئی ہے یہ ریفلیکشن ہے اس جرنی کی جو پچھلے ہم 4 یا 5 مہینے سے تندہی سے ہم کام کر رہے ہیں ٹو گیٹ مور پرماننس ان دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی۔ تو یہ جتنی ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تھی ڈیورنگ دا اسپرنگ میٹنگز اینڈ IMF ڈیورنگ دا مارچ ٹائم فریم، ہمارا ان کے ساتھ پورا ایک رابطہ رہا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے اور 10 دن کے دوران ہم تینوں ریٹنگ ایجنسی سے ملے، فچ کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی اور اس کے نتیجے میں آج جو اپ گریڈنگ سامنے آئی ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ سائڈ پہ اسپیشلی ناؤ ود دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہیونگ بین ان پلیس، اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان ٹرمز آف ہیلپنگ ود دس اپ گریڈنگ۔ جبکہ آج اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کی شرح میں کمی کی وجہ سے شرح سود میں مزید 1% کی کمی کر دی ہے، جبکہ مانیٹری پالیسی بیان کے مطابق بجٹ میں اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں مہنگائی پر اثرات فی الحال توقعات کے مطابق ہیں، مگر اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ان اقدامات کے حتمی اثرات کا پتہ چلے گا۔ جبکہ اس مالی سال میں اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کی شرح 11.5% سے 13.5% کے درمیان رہے گی، جبکہ مانیٹری پالیسی کو میڈیم ٹرم میں 5 سے 7% مہنگائی کی شرح حاصل کرنے کے لیے سخت ہی رکھا جائے گا۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور بیرونی کمپنیوں کے منافعوں کی ادائیگی کی تفصیلات بھی بتائیں۔ جو سال ختم ہوا ہے اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی نیچے آیا۔ مالی سال 22 میں $17.5 بلین تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ۔ 2023 کا سال تھا اس میں کم ہو کے تو یہ $3.3 بلین ہو گیا تھا۔ تو اس سال جو ہے وہ نمبر صرف جو ہے وہ $700 ملین ہے۔ تو ایک فورن انویسٹرز کے پرسپیکٹو سے ایک بڑا کنسرن تھا کہ ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے ڈیویڈنڈ اور پرافٹ جو ہے وہ کافی دیر سے رکے ہوئے تھے، وہ بینکس کے پاس لیکوڈیٹی کے ایشوز تھے، تو اس میں پچھلے 2 سال کے اندر کافی ٹائم لیگ آ رہا تھا۔ سب فورن انویسٹرز اپنا جو بھی ان کا پرافٹ ڈیو تھا یا ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ کرنے تھے وہ کر لیے ہیں۔ پچھلے سال جو مالی سال 2024 ختم ہوا ہے اس میں ٹوٹل $2.2 بلین کے ڈیویڈنڈ جو ہے اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز لے کے گئے ہیں۔ اس سے پچھلے سال جو ہے وہ 300 ملین کے قریب تھا، تو اس میں تقریباً 7 گنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 700 ملین کے قریب رہا ہے۔ اگر یہ پرافٹ اتنے نہ ہوتے تو شاید یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس سے بھی کم ہوتا۔ آج پروگرام میں اتنا ہی، رہا دیجیے، اللہ حافظ۔